सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। और जावेद इनायत साहब, बहुत अरसे बाद उनसे आज बात हो रही है, उनको भलीकार। अ, आज का हमारा टॉपिक सिंधी कल्चरल डे जो कुछ दिन पहले गुजरा है उसके हवाले से है। वो कौम बांझ होती है जो अपनी सकाफत, रिवायात और तमद्दुन की हिफाजत नहीं करती। जो कौम अपनी पहचान भूल जाए, तारीख उसे भूलने में देर नहीं लगाती। तमद्दुन कौमों की रूह होता है, जब रूह मर जाए तो जिस्म जिंदा नहीं रहता। लेकिन मैं क्या करूं कि जो हमारे दोस्त जो है आयरलैंड भी मेरे साथ हुआ, वो जो मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमने इनको सिखाया। और ये तो हमें तो उनकी कोई पता नहीं होगी, नहीं होगी उनकी कोई हिस्ट्री, कोई तमद्दुन, कोई रिवायात, क्योंकि ये जो टोपी अजरक का भी मजाक उड़ाया गया, इसकी भी ट्रेसेस मोहनजोदड़ो से जाके मिलती हैं। और अगर मैं तारीख की बात करूं, तारीख में जाऊं, तो मोहनजोदड़ो में जो आला आर्किटेक्चर है, जो वहाँ का ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम है। पहले तो मैं ये दिखा दूं आपको, ये मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट में फ्रेंच में प्रेजेंटेशन पेश की थी, जिसमें मैंने अपने ये लिबास बताए थे, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और हमारा जो भी लिबास है उसके मुतालिक, और ये मोहनजोदड़ो के मुतालिक भी मैंने फ्रेंच में यहाँ से प्रेजेंटेशन वगैरह पेश की थी। तो मैं कह रहा था कि अगर उसके बाद भी जाएं, पार्टीशन से पहले 1800 या 18वीं सदी, 19वीं सदी, तो ये डीजे कॉलेज है जो हमारे एक सिंधी दियाराम जेठमल साहब ने 1887 उस वक्त बनाया था। इसी तरह अलीगढ़ कॉलेज है जो सिंध मदरसतुल इस्लाम है, जहाँ से खुद आपके ये मुस्लिम लीगी जो भी टोला है, जिन्ना साहब, वो वहाँ से ही पढ़ के निकले हैं। और इसी तरह बहुत सारी आला इमारतें हैं वहाँ पे। थियोसॉफिकल हॉल है जो ग्लोबल थियोसॉफिकल मूवमेंट का हिस्सा थे। और मुझे याद है कि 80s 90s में मैं भी वहाँ पे एक गया था वहाँ पे। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और इसी तरह आप ये कराची की एक सीरीज अमर जलील साहब, हमारे बहुत बड़े अदीब हैं, उन्होंने बनाई है, माय वेनिशिंग कराची, कि कितना तालीम व अदब और सकाफत का मरकज़ कराची, और एक कसीर मजहबी जो है एक शहर होता था। 51% वहाँ पे हिंदू आबादी होती थी। तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन के बाद, क्योंकि सिंध को तो एक एक बहुत बड़ा इलाका था। अभी हम जावेद इनायत साहब से तारीख, तहजीब और इस पे मजीद उनका तजिया लेंगे। तो इसको जब ये पाकिस्तान में एक महदूद कर दिया गया एक प्रोविंस के, तो उसके बाद जो है हमारी यूँ समझे कि बैकवर्डनेस शुरू हो गई सिंधियों की, जिसमें उनकी फिर लिटरेसी भी जो है वो कम होती गई, गुर्बत भी आती गई। उससे पहले तो एक यूँ समझे कि दरिया के किनारे होने के नाते सरसब्ज जो है इलाके, और खेती बाड़ी और माल मता, उनकी वजह से खुशहाल लोग थे। चाहे आम लोग हों, हमारे हिंदू जो यहाँ से चले गए, वो भी एक बहुत ही पढ़ा लिखा तबका था। हमारी सिविलाइजेशन कोई 1947 से शुरू नहीं हुई है, ये पहले मोहनजोदड़ो से जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजरक की ट्रेसेस वहाँ से हमें मिलती हैं जो सेमी। इसी तरह ये एनईडी है, वो भी हमारे एक सिंधी जो अब इस दौर में 18वीं 19वीं सदी में, क्या कोई जाहिल कौम इतने साइंसी और इंजीनियरिंग कॉलेज और इस तरह के तालीमी इदारों का इनेकाद कर सकती है? हमारे जो तबका था वो बहुत जो यहाँ से चला गया पार्टीशन के बाद, उनमें से बैंकर्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियल्स थे, टीचर्स थे, राइटर्स थे। उन्होंने लाइब्रेरीज बनाई, पार्क्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल बनाए। खुद हमारा शहर जो वारा है, वहाँ से कोई 27 किलोमीटर दूर लाड़काना शहर, वहाँ पे चप्पे चप्पे पे हमारी लाइब्रेरी होती थी। हम जाते थे, अखबार पढ़ते, रसाला पढ़ते। लेकिन ये 80s में 90s में जो मजहबियत का दौर चला, जब जिज़्याल हक़ आया, उसके बाद वहाँ से ये जेटीआई, जमीयत तलबा इस्लाम, उनके दफ्तर बनने शुरू हो गए, उनके मौलवी आना शुरू हो गए। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि हमारे गांव में जो पहला मौलवी आया था, अभी ये रिसेंट फिनोमेना नहीं है कि मदरसे में मौलवी जो है वो ज़्यादती करते पकड़े जाते हैं। उस वक्त 90s में जब पहला मौलवी आया हमारे गांव में, वो बच्ची से ज़्यादती करते पकड़ा गया था, उसको वापस भेजा गया। और मुझे नहीं पता कि उनको करार वाकई सज़ा दी गई या नहीं दी गई।
تو یہ پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ سندھ کا ایسا حال ہو گیا، سندھیوں کا ایسا حال ہو گیا، اور کراچی جو ہے ہمیں جو اکنامک بیک بون تھا سندھ کا، وہ ہم سے چھن گیا، ہمارے ریسورسز، ریونیو جو ہے، اور اردو ایک اسٹیٹ ویپن بن گیا۔ جب 1 یونٹ کا دور تھا تو ہم لیٹر میں نیچے سندھ لکھتے تھے تو وہ بھی منع ہوتا تھا، وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک جرم ہوتا تھا۔ پھر MRD کی تاریخ ہے، پھر 70s 80s میں جو کتابیں، جو لٹریچر، جو اعلیٰ ادب لکھا گیا، ان میں اب بہت ساری سینکڑوں شخصیات ہیں، ان کا اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو یہ پروگرام ہی اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو سندھ کے ریسورسز جو ہیں وہ لینڈز، گیس، واٹر، پورٹس، یہ سب سینٹرل نے کنٹرول کیا ہے۔ اس طرح ہماری ایگریکلچر جو بھی ہماری زمینیں وہ بنجر ہو گئی اسی پانی کی وجہ سے، اور یہ جو پاورٹی ہے، غربت ہے بعد میں آئی، یہ الٹریسی کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک پلانڈ ریسورس ایکسٹریکشن تھی۔ اور اگر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جاہل ہیں یا اس طرح ہے، تو ہمارے پاس تو اور بھی بہت ساری فیکچوئل اسٹوریز ہیں جو ہم ان پہ نہیں اس طرح کے الزامات لگاتے یا کہتے کہ بھائی جب وہ آئے تھے تو ان کو پنکھا بند کرنا نہیں آ رہا تھا، کہ وہ بانس لے کے آ کے وہ اسے روک بند کرتے تھے، بٹن کب نہیں تھا۔ اسی طرح وہ جو باتھ روم ہوتا ہے کموڈ، وہاں پہ وہ کچن ان کو سمجھ کے وہ کھانا کرنے کے لیے، اس طرح کی اسٹوریز ہیں۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ سپیریٹی کمپلیکس میں نہ پڑیں، آپ کا جو بھی ہے وہ علم کم ہے اور تعصب زیادہ ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ابھی تک اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، آپ کو نئے سندھی بولنا چاہیے۔ آپ جو ہے آپ کو شہر ملے، آپ کو بزنس اپورچونیٹیز ملی، آپ کو آئیڈینٹی ملی، ہیریٹیج ملا، ڈگنیٹی ملی پاکستان بننے کے بعد آپ جب یہاں پہ آئے۔ یہ تو ہمارے جو ہے بڑے ہیں، جیسے جی ایم سید صاحب جو 30 سال جیل میں رہے، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں پورے اسٹیٹکس ہیں کہ کس طرح ان سے غلطی ہوئی پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کو اور اس جناح کا ساتھ دینے کا، جس کا کوئی جو ہے مستقبل کے لیے کوئی خاکہ ہی نہیں تھا پاکستان کا، کہ وہ سیکولر ریاست ہوگی، وہ مذہبی ہوگی۔ جو ان کے پاس آتے تھے جس طرح کے لوگ، وہ انہی کو اس سے جواب دیتے تھے۔ اور ان کی تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ 2 کروڑ مسلمانوں کو جو ہے قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اور مسلم جو ہے، سندھی مسلم جو کلچرل، پوئٹری، فلسفی، زبان کا ہی دیکھ لیں۔ ابھی میں نے فرینچ میں جو پریزنٹیشن پیش کی تو ہمارے 52 ہندی زبان کے، تو ہمارے جو کچھ وہ صرف ہم ہی بول سکتے ہیں، جیسے ڈال ہے، دھال ہے، نے ہے، ڈے ہے۔ تو میں نے مذاقاً ان سے بلوانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بول سکتے تھے ان کوشش کے باوجود۔ شاہ لطیف، سچل، شاہ عنایت، سراج، MS پاور، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ جنہوں نے ریسرچ کی، اور امر جلیل صاحب ہیں، تنویر عباسی ہیں، موسیقی، شاعری، بہت لوگ ہیں، حیدر بخش جتوئی صاحب جنہوں نے ہاری تحریک چلائی تھی، عبید اللہ سندھی، شاہ عنایت، بہت پہلے جو ہے یہ سندھیوں کا چہرہ تھے، اور ہماری تہذیب اور تمدن کا چہرہ ہے۔ اور آج بھی جامی چاڈیو ہیں، نصیر محمد صاحب ہیں، امر سندھو ہیں، عارفانہ ملا صاحبہ ہیں، ذوالفقار حلی پوٹر ہیں، قاسم سوڈرس، بہت لوگ ہیں۔ یہ جو بلاسفیمی کا پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، الزامات لگتے ہیں، کتنے واقعات پورے پاکستان میں ہوئے، لیکن سندھ میں جب ڈاکٹر شاہ نواز کا کیس آ گیا سامنے آیا، تو یہ سارے باہر نکلے کہ ہمیں یہ مذہبی انتہا پسندی نہیں چاہیے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں کہوں گا کہ حکومت کو شرم نہیں آئی کہ ہمارے جو سیف سمیجو صاحب ایک آرٹسٹ ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ گھسیٹ رہی تھی پولیس راستوں پہ۔ اس طرح کی ہتھ کنڈے ریاست جو ہے استعمال کرتی ہے۔ تو پھر ہم امن پسندی رہے، پارٹیشن کے بعد لوٹ مار اور قتل غارت گری ہوئی، لیکن سندھ میں سب سے کم ہوئی۔ تو ہمیں شروع سے ہی ایک غدار، ایک انڈیا کا ایجنٹ، اور کیونکہ ہم انسانیت پرست ہیں، ہم کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتے۔ جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کی تاریخ، تہذیب، سندھیوں کا کلچر، اس سے پاکستان بننے کے بعد پھر اس میں کیا کمی بیشی ہوئی، اور پھر ابھی جو صورتحال ہے، جو جس طرح کے تحقیرانہ جملے ادا کیے جاتے ہیں، وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ہوتا ہے، اور ریاست کو کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے پوائنٹس پھیلاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے باور کرانا ہمارے نئے سندھی یا مہاجر ہیں جو اردو اسپیکنگ ہیں،
کہ ان کو بتایا جائے کہ سندھ کی تاریخ کیا تھی، تمدن کیا تھا، ثقافت کیا تھی۔ بہت شکریہ منور صاحب، یہ جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے یہ خاصا لمبا اور بہت ہی گہرا موضوع ہے، اور اس ٹاپک پر اگر بندہ باتیں کرتا رہے، صرف سندھ کی باتیں اگر ہم شروع کر دیں تو یہ سالوں لگ سکتے ہیں، چونکہ اس پر جتنی تحقیق کی گئی ہے انڈس سویلائزیشن پر اور یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے کلچر پر، اگر ہم کسی ایک ہی چیز کو پکڑ لیں تو بہت لمبا عرصہ یہ بحث چل سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ صرف ڈسکریج کرتی ہے بلکہ شروع دن سے ہی پاکستانی ریاست کا ایک جو پروجیکٹ رہا ہے وہ مقامی ثقافتوں یعنی مقامی کلچر جتنے بھی ہیں علاقائی ان کی نفی کرنا، زبانوں کی نفی کرنا، یہاں کے لوگوں کی نفی کرنا، یہاں کی تاریخ کی نفی کرنا اور یہاں کی تہذیب کی نفی کرنا ہی پاکستانی ریاست کا مین فوکس رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا ہے جو طے در طے اسی سامراجی پروجیکٹ کا حصہ بن چکا ہے، یا بن کر اس نے اپنا سارا کچھ یہاں کا تباہ و برباد کر دیا، جو یہاں ہزاروں سالوں سے یہاں کے لوگوں نے اپنی ایک زندگی کے پروسیس سے، اپنے ایک تاریخی ہسٹوریکل پروسیس سے جو چیزیں بنائی تھیں، جو چیزیں ایک انسانیت کا ورثہ ہوتی ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر ڈسکریج کر کے یہاں کی مقامی ثقافتوں سے نہ صرف دور کر دیا ہے بلکہ ہر اس چیز کو جو یہاں کی مقامی ہے یا لوکل ہے اس کو ہندو سے جوڑ کر اس سے نفرت کی گئی ہے، اور خاص کر کے جو سندھ کا موجودہ علاقہ ہے یہی پورے انڈس جو ویلی سیولائزیشن ہے یہ اس کا مین مرکز تھا۔ پنجاب اور سندھ یہ ایک ہی ریجن ہے اور ایک ہی ریجن رہا ہے، اور یہ انڈس سیولائزیشن کا مین سنٹر یہی ہے جس کو ہم سندھو ندی کہتے ہیں۔ اس کے کنارے آج سے یعنی تقریباً 3500 قبل مسیح 3300 قبل مسیح سے یہاں کی ایک تہذیب شروع ہوتی ہے، اور جس کا ڈکلائن شروع ہوا 2600 قبل مسیح اور وہ بالکل ڈکلائن ہو گئی 2000 یا 1900 قبل مسیح کے دور میں، یعنی 4000 سال پہلے اس تہذیب کا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ پھر یہ جو موجودہ کنٹینیویشن ہے اس تہذیب کی جس کو ہم ویدک تہذیب کہتے ہیں، اس کو ہم انڈو آرین سیولائزیشن کہتے ہیں، اس نے پرانی تہذیب کی نیفی نہیں کی بلکہ اسی کے بے شمار کلچرل کمپوننٹس اور تہذیبی جو ایلیمنٹ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھے اور اسی کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آج کی جو ہماری انڈس سیولائزیشن ہے جس کو ویدک سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے یا انڈو آرین سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے، اس نے پرانی تہذیب کی نیفی نہیں کی۔ اگر اس نے نیفی کی ہوتی تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ کسی باہر کے گروہ نے آ کر پرانی تہذیب کو تہس نہس کر کے اس کو ڈسٹرائے کر کے اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب بنائی ہے، لیکن ایسا کسی بھی حوالے سے کوئی پروف یا کوئی ایسا کوئی ہسٹوریکل ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا یا اس کی یہ کنٹینیویشن نہ ہوتی تو لازمی طور پر یہ اس کی نفی کر کے کوئی نئی تہذیب شروع کرتے جس میں پرانی تہذیب کے ایلیمنٹس موجود نہ ہوتے، لیکن پرانی تہذیب کے جو ڈکلائننگ ہوئی ویدر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کسی اور فلڈنگ کی وجہ سے اس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور اسی کے ایلیمنٹس کو لے کے یہ چلے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اصل میں ہمیں اپنی نہ صرف اپنی سرزمین سے اجاڑنے کا ایک پورا پروجیکٹ برٹش نے تیار کیا بلکہ اس خطے کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ یہاں کی جو مین آبادی ہے
اس کے بیچ میں سے ہی ایسے ایلیمنٹس اور ایسے گروہ پیدا کر دیے جو اسی سرزمین پر رہتے ہوئے اسی سرزمین کی تہذیب، اسی سرزمین کی تاریخ، اسی کے کلچر، اسی کی ہر چیز کی نہ صرف وہ مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جو اس سرزمین کے ساتھ نہ تو کوئی ان کا تعلق ہے، نہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ یہاں کی تاریخ سے کوئی تعلق ہے۔ اب جہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد جو ڈیمیج شروع ہوا، اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو اسٹیٹ کا جو پیٹرونیج ملا، اسٹیٹ نے جس طرح ان چیزوں کو پیٹرونائز کیا، اس میں پورا ایک فوکس پوائنٹ ہی یہ تھا کہ یہ جو یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی تاریخ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو زبانیں ہیں، ان کی نفی کر کے ایک وہی جو ٹو نیشن تھیوری بیس کا برٹش پروجیکٹ تھا، اسی کو ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ شروع کیا جائے، اور یہ جو اردو زبان ہے یہ پاکستان کے کسی بھی خطے کی مقامی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کے اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش کی زبان ہے، وہاں کے لوگ یہ زبان بولتے ہیں، یہ ہندی زبان ہے، اور یہ جو اردو ہے یہ ہندی ہی ہے، ہندی کا ہی ایک ورژن ہے، اس میں پرشین، اردو اور بہت سارے اور الفاظ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو الگ زبان کا نام دیا گیا، یہ الگ زبان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان نے خاص کر کے یہ جو اردو زبان ہے، اس نے یہاں کی مقامی زبانوں پر ریاست کی قیادت میں، ریاست کی رہنمائی میں ان مقامی زبانوں پر شدید حملے کیے اور شدید طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا۔ جب کسی خطے کی زبان ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس خطے کی تہذیب ڈیمیج ہوتی ہے، تہذیب کی جو روح ہے وہ کسی خطے کی زبان ہوتی ہے۔ جب ہم انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پورے اس وسیع و عریض خطے کی بات کرتے ہیں جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے نیچے جو کشمیر کا علاقہ ہے، اس کے کنارے پر، یعنی جو انڈس ریور کے کنارے پر وہاں سے جو آبادیاں شروع ہوتی ہیں اور کراچی کے سمندر تک جاتی ہیں، ادھر سے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر جو میر گڑھ ہے وہاں سے انڈس سیویلائزیشن کی جو پہلی بگننگ ہوئی ہے۔ اب جو نئے آرکیالوجسٹوں نے کچھ معلومات سامنے لائی ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ 8,500 9,000 سال پرانا ہمیں وہاں سے آرکیالوجسٹوں کو کچھ مواد ملا ہے۔ تو دیکھیں، دو چیزیں مکس کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری تحقیق اور باقی جو آرکیالوجسٹ ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کی تحقیق جاری بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوگ جتنے بھی آج اس خطے میں رہتے ہیں یہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اگر یہ مین انڈس میں اس وقت نہیں رہتے تھے تو یہ شاید کناروں پہ رہتے تھے، کوئی بلوچستان پہ رہتا تھا، یا کوئی اوپر ارد گرد کے پہاڑوں سے یہ نیچے اترے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ ان کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج تک اسی جو پرانی تہذیب ہے اسی کا تسلسل ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان، خاص کر کے یہ نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں جس کو ہم انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں، اس کے لوگ ڈفرینٹ گروپس اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ جو ریشل گروپس ہیں ان سے مل کر یہ لوگ بنے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اس نے ایک نئی زبان سامنے لائی ہے جو اس ملک اور اس ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی نیشنل اسٹیٹ جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا ہے، یہ اس کی زبان ہوگی، جبکہ یہاں سندھی زبان کم سے کم بھی اگر اس کو ٹریس کیا جائے تو یہ 4,000 سال یا 4,000 سال سے بھی پرانی زبان ہے، جس میں سے بے شمار زبانیں
जो रीजनल ज़बानें अब बन गई हैं, वो भी निकल गई हैं, जिसमें जी पंजाबी है, गुजराती है, कश्मीरी है, बेशुमार जी। ज़बानें इसका हिस्सा सर, हैं। एक मैं इजाफा यहाँ पे कर दूं कि ये जो लैंग्वेज राइट्स है, ये सिर्फ बंगाल में बंगालियों ने नहीं किए थे, ये सिंध में भी ये मूवमेंट चली है लैंग्वेज की, जुबान की, जब उर्दू थोपी गई बिल्कुल, हम। बिल्कुल। ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो उधर सेंट्रल इंडिया से या ये जो हिंदी बेल्ट से जो मुसलमान उस वक़्त माइग्रेट होके यहाँ आए हैं, हैरत की बात ये है कि ये बात आते ही इस बात की वाज़े तौर पर जो है वो इस सिमत का तयन हो गया कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है, जो ब्रिटिश ने इसको इनिशिएट किया था, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बेसिकली जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला बेल्ट था, या जो कम्युनिटी थी, या जो एथनो लिंगुअल ग्रुप था, वो यही हिंदी बोलने वाले लोग थे, उर्दू जिसको कहते हैं, उर्दू बोलने वाले लोग थे। इन्होंने पहले ज़बान को हिंदू मुस्लिम करार दिया और फिर उसके लिए अपनी ज़बान के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड की कि हमारी ज़बान हिंदी नहीं है, हमारी ज़बान मुसलमान है, और हमें जो है वो अलग वतन दिया जाए, इस मुल्क का बंटवारा किया जाए, जो 5000 साल पुरानी सिंधु देश या सिंधु दरिया की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसका बंटवारा करके हम एक ऐसी जुबान है यहाँ इम्पोज करेंगे जो मुसलमानों की जुबान होगी, और चूंकि ये जो मुल्क बनेगा ये भी मुसलमानों के लिए होगा। अब आप देखें कि ये हर उस चीज की नफी है जो मॉडर्न स्टेट के लिए बुनियादी चीजें होती हैं, ये उस उन तमाम चीजों की नफी करके पाकिस्तानी रियासत बनाई गई है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं खास करके, और ये जो हमारे पाकिस्तान के इलाके में आने वाले मुसलमान हैं, जिसमें सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, कश्मीर के लोग हैं, इन लोगों को इस बुरे तरीके से अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी ही तहजीब के खिलाफ, अपने ही कल्चर के खिलाफ, अपनी तारीख के खिलाफ, अपने अवाम और अपने लोगों के खिलाफ इस अंदाज से सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेन वॉश करके उनके खिलाफ कर दिया गया है कि अब ये लग रहा है कि हम लोग कहीं से महाजर आए हुए हैं और हम किसी तौर पर भी इस खित्ते की, इस सरजमीन के वारिस हैं ही नहीं। ऐसा एक नजरिया या एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेट बेस नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया है कि यहाँ के लोगों को हर लिहाज से लेट डाउन किया गया है, उनकी ज़ुबान कल्चर को लेट डाउन किया गया है। जिस तरह आपने अभी मिसालें दी कि उर्दू बोलने वाले जो सिंध के अंदर रहते हैं, सिंध के शहरी हैं, और उनको सिंधी बोलने वाले लोगों ने अपने सबसे बड़े शहरी सेंटर, जो बड़े बड़े डेवलप शहर हैं, कराची और हैदराबाद, वो उनके हवाले किए। दुनिया की कोई कौम, दुनिया का कोई इंसानी ग्रोह अपने शहरी सेंटर बनाकर किसी दूसरे ग्रोह को, जो किसी दूसरी जगह से हिजरत करके आए, उसके हवाले नहीं करते, सर, इसलिए कि वो पूरी ये समझे कि पूरी पॉपुलेशन सिंधी कराची और हैदराबाद से वाइप आउट हो गई। ये आपको दुनिया में कहीं मिसाल ये मुश्किल से दुनिया मिली। की तारीख में कहीं मिसाल मिलती है ना, कहीं इस मॉडर्न दौर में दुनिया में कहीं मिसाल मिलती है कि एक ऐसी कौम जो पहले से उस सरजमीन पर हजारों सालों से रहती है, उसने अपनी एक जुबान डेवलप की, अपना एक कल्चर डेवलप किया, अपनी एक तहजीब डेवलप की, अपने शहरी सेंटर डेवलप किए, अपने शहर बनाए, अपना एक आर्किटेक्चर बनाया, अपनी इनोवेशंस की, अपनी हर चीज बनाकर उसको तरक्की की महराज पर पहुंचाकर उन वहां बड़े बड़े कारोबार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सब कुछ छोड़कर यहाँ से उनका जो एक कंपोनेंट था सिंधी कौम का, हिंदू, जिनका हम्म। रिलीजन अलग था, उनको यहाँ से हिंदुस्तान से आने वाले महाजरों ने निकाल कर उनकी तमाम प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया,
اور وہ تمام شہری سنٹر جو یہاں کے سندھی لوگوں کا ہیریٹیج تھا، سندھی لوگوں کی صدیوں کی کاوشوں اور صدیوں کی سٹرگل اور صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھا، اور شہری سنٹر بنانے کوئی ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہزاروں سال لگ گئے۔ 3500 ساڑھے 3 ہزار سالوں سے سندھیوں کا جو ایک تسلسل تھا، ایک ہسٹری کا جو پروسیس تھا، اس میں ڈنٹ ڈال دیے گئے، اس میں کریک ڈالنے کے لیے ہندوستان سے ایک ایسا گروہ بلایا گیا یا لایا گیا جو پارٹیشن کے بعد یہاں آئے۔ پارٹیشن کے دوران جو ہے بہت تھوڑے لوگ آئے اور ان کو سسٹمیٹیکلی وہاں سے لایا گیا تاکہ وہ شہری علاقوں کے لوگ یہاں آ کر نہ صرف گورنمنٹ کو کنٹرول کریں بلکہ اپنا جو بھی ان کے ذریعے یہاں پروجیکٹ لانچ کرنا تھا، جو بعد میں پاکستان میں دیکھا گیا، جس کا مطلب یہاں کی ہر مقامی چیز کی نفی کرنا، ہر چیز کو ہندو سے جوڑ کر اس سے نفرت پیدا کرنا، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دینا، اس ریاست کا سرکاری نیریٹو بنا، ہمارے پرکھوں کے دھرم کو لٹ ڈاؤن کرنا، ان کے خلاف کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا بیانیہ ہے جو پاکستان کی سرزمین پر رہ کر اس آفیشیل نیریٹو کے ذریعے پروموٹ نہیں کیا گیا، اور یہاں کی جتنی قومیں اور قومیتیں اس ریاست کا حصہ بنی ان کو تماشا بنایا گیا ان کے سر ایک سامنے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا سوری کر لوں کہ ہمارا تو ٹریڈ تھا ایشیا سے، افریقہ سے، یہاں کے علاقوں کا ٹریڈ تھا۔ آپ کا پاکستان بنا ہے تو آپ تو اپنے پڑوسی سے بھی تجارت نہیں کر رہے، تو دیکھیں کہ کس خوشحالی سے آپ کہاں پہ لے آئے لوگوں کو، اور پھر آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھیوں کا اکیلے پرابلم نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جتنی قومیں اور قومیتیں ہیں یہ ان کا برابر کا پرابلم ہے۔ اگر باقیوں نے بھی سروائیو کرنا ہے تو انہیں سندھیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ سندھو دیش ہی ہماری ماتر بھومی جس کو کہتے ہیں، یہ ہم سب کی ماتر بھومی ہے۔ ہمارے پرکھوں نے اسی جگہ سے اپنی سندھو ندی کے کنارے سے اپنی بستیاں بسائی تھیں، اور یہ پتھر کے زمانے سے شروع ہو کر کانسی اور دھاتوں کے زمانے تک یہاں زرعی بستیوں نے، جن کو ایگریکلچرل جو ہے وہ کہتے ہیں نا آبادیاں، Hence، پاپولیشن، ان سے ترقی کر کے یہ شہری سنٹر بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ شہری سنٹر بنانا اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ آج سے 300 سال پہلے دیہاتوں میں جس طرح دنیا میں رہ رہے تھے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ 400 سال یا 350 سال پہلے یورپ جس حالت میں رہتا تھا اس کا تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ سندھ کے اندر یا ہمارے اس پوری انڈس ویلی میں، جس میں راجستھان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، شمال مشرقی افغانستان کے علاقے ہیں، کشمیر ہے، جموں ہے، ہماچل پردیش ہے، ہریانہ ہے، یہ جو ساؤتھ آف دلی، اور یہ جو راجستھان سے نیچے یعنی جو جمنا دریا کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ کی طرف، اور ہمالیہ، یہ جو اوپر شوالک کی پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں، اور اوپر ہمالیہ کی پہاڑیوں کے نیچے، اور ایسٹ کی طرف کوستان کی پہاڑیوں کے نیچے، اور اوپر جو سلیمانی جو ماؤنٹینز ہیں جن کو ہم بلوچستان کی پہاڑیاں کہتے ہیں، اس کے بیچ میں جتنی بھی آبادیاں ہیں یہ ایک ہی سیویلائزیشن کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو اتنا برے طریقے سے برین واش کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ جو آج کا سندھ کا علاقہ ہے یہی انڈس سیویلائزیشن ہے، جبکہ پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ منجو دڑو اور ہڑبا کا جو آرکیالوجسٹوں نے وہ جو جگہ کھودی ہیں وہ ایک ہی سیویلائزیشن کے دو شہر تھے۔ جو افسوس، افغانستان، بلوچستان اور آگے سندھ، انڈیا بہت بڑا۔ ایگزیکٹلی، اور یہ آپ دیکھیں کہ راکھی گڑھی سے جو پچھلے عرصے میں انڈیا کے آرکیالوجسٹوں نے جو کچھ برتن اور کچھ اور چیزیں نکالی ہیں، ایک عورت کی کھوپڑی
کا وہ स्कैल्प भी निकला है, उसी तरह के बर्तन और उसी तरह के जो मवाद है वो बलूचिस्तान के मेरगढ़ से भी वही बर्तन और वही चीजें निकली हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इससे ये पता चला है कि वो जो डोलावीरा है, जो गुजरात के पास, हिंदुस्तान के गुजरात के पास से जो चीजें निकली हैं, वो सारा इंडस वैली का एरिया है, और उसमें से जो चीजें निकली हैं वहां से, वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं जो बलूचिस्तान के मेरगढ़ से निकली हैं। तो बात ये है कि हम लोग एक ऐसी रियासत बना चुके हैं जो हमें ही काट रही है, जो हमें ही, हमारी ही वजूद की नफी कर रही है, जो हमारी ही तारीख की नफी कर रही है, जो हमारे ही पुरखों को जो है वो उनके वजूद से इनकारी है। वो हमें ऐसी पट्टी पढ़ा रही है कि जिसमें हम बैठकर अपने ही पुरखों को गालियां दें, हम अपनी ही तहजीब की नफी करें। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि तहजीब जो है वो लाजमी तौर पर इलाकाई होती है। तहजीब का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। तहजीब और कल्चर और ज़बान ये किसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। तहजीब कहते हैं किसी जगह इंसानों के रहने की उन समाजी कदरों को जो वो डेवलप कर लेते हैं, उसके मजमूए को इंसानी तहजीब कहा जाता है। जो जो इंसान किसी एक जगह रहते हैं और वहाँ की जो तहजीब डेवलप करते हैं और वहाँ की जो सोशल वैल्यूज डेवलप करते हैं, वो किसी तहजीब की फाउंडेशन होती है। मजहब जो है वो उसी तहजीब में से उभरते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं और नए मज़ाहिब आ जाते हैं। जिस तरह हमने ये इस्लामिक सिविलाइजेशन का वावेला कर रखा है, उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम के नाम पर कुछ ऐसी सोशल वैल्यूज को अपना लिया है, कुछ ऐसे कल्चरल कंपोनेंट्स को हमने अपना लिया है जो एंशियंट दौर के अरब कबायली इलाकों से वो लिए गए हैं, और उसको भी इस्लामिक बनाकर पेश किया गया है। जबकि वो अरब की तहजीब में, अरब के कबाइल में वो पहले से भी वो चीज़ें मौजूद थी। मतलब उनकी ज़ुबान पहले भी अरबी थी और इस्लाम के बाद भी अरबी ही थी। उनके रहन सहन के तरीके, उनके पहनावे, उनके खाने, उनके शादी ब्याह के रस्म रवाज रवाज तौर तरीके, वो सारे पहले भी थे और उसी तरह उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा। ना उन्होंने अपने नाम बदले, ना उन्होंने अपनी ज़ुबान बदली, ना उन्होंने अपना पहनावा बदला, ना उन्होंने अपना खान पान के तरीके बदले। हमारा जो खान पान, रहन सहन, पहनावे हैं, कल्चर है, जुबान है, वो हमारी अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन से एमर्ज हुए हैं। हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई दुनिया का मजहब ये रिक्वायरमेंट किसी इलाके पर या किसी दूसरे इंसानी ग्रोह पर ये रिक्वायरमेंट लगा सकता है कि आप मेरे अकायद को कबूल करोगे तो आपको उस इलाके से जहाँ से ये मजहब धर्म आया है, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ की कल्चर, वहाँ की तहजीब, वहाँ की सकाफत, वहाँ के पहनावे, हर चीज़ को भी कबूल करना पड़ेगा। ये किसी मजहब के दायरे में, किसी अकीदे के दायरे में आता ही नहीं है। ना ये कोई मजहब ऐसी रिक्वायरमेंट्स किसी इंसानी ग्रोह के सामने पेश कर सकता है, चूंकि जाहिद अकायद साहब, को आप ये भी तो देखे ना कि जो मुस्लिम रहे हैं वो तो मुगल भी, तुर्क भी, अरब भी और ईरानी भी, फारसी भी, ये तो मुख्तलिफ तहजीबें और वो हो गई, वे एक कट्टाई कैसे हो एग्जैक्टली गई इस्लाम में है। हर एक की अलग एग्जैक्टली अलग। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक अरब तहजीब का एक ग्रोह बैठा, अरब तहजीब की एजेंटी करने वाला एक मुस्लिम ग्रोह बैठा हुआ है, जो यहाँ बैठकर अरबों की तहजीब, अरबों की सकाफत, अरबों के तमद्दन को हमें ये मजबूर कर रहा है मजहब के नाम पर कि इसको कबूल करो तो आप मुसलमान होंगे।
اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم یہاں کے مقامی جو غیر مسلم ہیں ان سے کٹ جائیں، ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے پڑوس پہ رہنے والا رام داس جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارا جو بھائی ہے وہ مکے میں رہنے والا یا دوسرے عرب دیشوں میں رہنے والا تو ہمارا بھائی ہے، جو سوراتی بھائی ہے جس سے ہم نہ کبھی ملے ہیں، نہ ہم اس کی زبان بولتے ہیں، نہ اس کا پہناوا پہنتے ہیں، نہ اس کی ثقافت سے آگاہ ہے، ہمارا اور اس کا صرف عقیدہ ایک ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو افریقہ کے سینیگال سے لے کے یہ جو ایجپٹ ہے یہاں تک ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بوسنیا اور البینیا تک لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ ہم صرف عربوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں جو کچھ مذہب کے نام پر یہ جو پاکستان کی شکل میں پروجیکٹ انگریز نے لانچ کیا تھا نا، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سرزمین سے کاٹ کر ایک ایسی تہذیب کا غلام بنایا جائے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے لیے ہمارا مذہب ریکوائرمنٹ نہیں کرتا، ہمارے مذہب میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ عربوں کا تہذیب اور تمدن بھی قبول کرو گے تب آپ اے گریڈ مسلمان ہوگے۔ یہ یہاں کی ملائیت نے، یہاں کے ان گروہوں نے جو اپنے آپ کو عرب اوریجن کہتے ہیں، انہوں نے یہاں جو گند پھیلائی ہے اس کی وجہ سے ہماری سروائیول کا سوال پیدا ہو چکا ہے کہ ہم اس خطے میں ایز اے مسلمان کیسے سروائیو کریں گے، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف تہذیب، مختلف ایتھنیسٹیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ادھر سے اس طرح کا نیریٹو بیان کر کے جو غیر مسلم آبادی ہے، جو یہاں کی 70% اس برے صغیر کی جو غیر مسلم آبادی ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا ہے کہ تمام جو مین لینڈ جو انڈیا ہے اس سے تجارتی تعلقات توڑ کر اس سے ایک ایسی بے ہدا قسم کی دشمنی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس کا سوائے پاکستان کی جو عام جنتا ہے اس کی تباہی کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ جو تہذیب پتھر کے زمانے سے شروع ہو کر کانسی اور دھات کے زمانے پر آ کر یہاں شروع ہوئی، اس کی ٹریڈ جو ہے میسوپوٹامیا اور مصر کی تہذیبوں سے بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈس سیویلائزیشن جو ہے اس کے جو کمپوننٹس تھے وہ لوکل تھے، نہ تو اس نے اس زمانے کی جو اس کی کنٹمپریری جو سیویلائزیشن تھی میسوپوٹامیا یا مصر کی تہذیب، اس سے اس نے کچھ نہیں لیا ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی جو کلچرل اور تہذیبی ایلیمنٹس تھے وہ لوکل سطح پر ہی ڈیولپ ہوئے، اور انہوں نے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گہوں کی سطح پر زرعی جو فارمنگ ہے اس سے شروع کی، اور پھر وہ بڑے پیمانے پر کانسی اور دہات اور اس طرح کی چیزوں میں وہ ماہر ہو گئے۔ پھر انہوں نے اربن سینٹرز بنائے، شہری علاقے بنائے، جہاں یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس تھا کہ اس کو دیکھ کر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ماہرین حیران ہوتے ہیں کہ کیسی شہری منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اور پھر جو وہاں مکان یہ دیکھیں بنائے سر، گئے، یہ سوئمنگ دیکھیں پول جو سوئمنگ لوگ پول آج تھے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اینٹیں لگائی گئی ہیں، دیکھیں کہ یہ پکی اینٹیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی 5300 سال پہلے یہ تہذیب شروع ہوئی، اور اس نے پکی اینٹوں سے وہاں نہ صرف اپنے گھر بنائے، رہنے کی جگہ بنائیں، بلکہ نالیاں بھی پکی بنائیں، اور اس میں اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھانے، اس پر تحقیق کرنے اور اس کو ہمارے نصاب میں شامل کرنے کی بجائے جتنا بھی ہماری نصاب کی کتابوں میں چیزیں شامل کی گئی ہیں اس کی نفی کی گئی ہے، اور ہمیں ایسی چیزیں پڑھائی گئی ہیں جس کا ہماری اس تہذیب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ مذہبی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے عقائد بیان کرو، مذہب کی معلومات لوگوں کو بے شک دو، لیکن جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں
اس کی زبان، اس کا کلچر، اس کا رہن سہن، اس کا پہناوا، اس کے سر فیسٹیول. یہاں پہ میں سوری 2 مثالیں آپ کو دوں گا. انڈونیشیا میں بھی تو مسلمان ہیں، اور اس طرح یہ ملیشیا ہے یا تاجکستان ہے. بالکل تاجکستان نے وہ بھی تو مسلمان ہیں تقریباً 98 یا جتنے بھی، لیکن انہوں نے اپنی تہذیب، روایت، ثقافت اس کو زندہ رکھا ہے. اور بالکل یہ دیکھیں بالکل یہ ہر ایک کے ہیں. ابھی سدھیوں کے اجرک جن کا ہمیں مذاق اڑایا جاتا ہے، بلوچوں کا ہے، پنجابیوں کا ہے، یہاں تک کہ میں آئرلینڈ، سویڈن، جرمنی، فرانس رہا ہوں، ان کا بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی. ویسے تو ان کی 3 4 چیزیں ہمارے ریلی بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو فرینچ ہیں ان کی بیرٹ وہ ابھی تک کلچر مناتے ہیں، اپنے روایت کو یاد رکھتے ہیں. سویڈش والوں کا ڈالا ہورس ہے، آئرش والوں کا اران سویٹر ہے. تو یہ سب اپنے مذہب رکھتے ہوئے بھی اپنی تہذیب کو، تمدن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں ہی ایسا ہے کہ اوپر سے امپوز ہے کہ آپ اگر مسلمان ہو تو عربوں کی نکالی کرو اور تقلید کرو. جی یہ جو یہ جو سندھی اجرک کی جو ہم سب لوگوں کے لیے، میں تو مجھے ایک دوست نے، سندھی دوست نے یہ گفٹ کی، تو وہ میں نے پتہ نہیں 30 سال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ اجرک. اس وقت تو ہمارے علاقے میں یہ اجرک نہیں ملتی تھی. سر، مجھے یہ کسی عزت دینا ہوتا ہے کسی کو، احترام دینا ہوتا ہے ہمارے ہاں. ایگزیکٹلی. اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں آج بھی اپنے گاؤں میں اس کو سنبھال کے وہاں رکھایا تھا. وہ جب زلزلہ ہوا تو شاید وہاں وہ اس میں ضائع ہو گئی، لیکن میں نے اس کو 30 سال تک اس کو سنبھال کے رکھا. اور اس چیز کی، یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ، جن سمبلز کی، یعنی کسی تہذیب کے جو سمبلز ہوتے ہیں نا، وہ اس تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسانی گروہ ہمارے سویلائزیشنل سمبلز پہ اٹیک کرتا ہے، یا ان کو، ان کی ہتک کرتا ہے، یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، یا ان کو گھٹیا کہتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ گروہ، وہ ہماری تہذیب کا دشمن ہے. وہ تہذیبوں کی ریسپیکٹ کرنے والا گروہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے انسانی گروہوں کی کوئی اپنی تہذیب بھی نہیں ہوتی ہے. نظر بھی یہ، نہیں آتا. ہاں، یہ درختوں کے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، جدھر ان کو ہوا اڑا کے لے جائے یہ اسی طرف چل پڑتے ہیں ہوا کا رخ دیکھ کر. تو جو لوگ سندھی کلچر، سندھی زبان، سندھی پہناوے اور سندھ کی تہذیبی ایلیمنٹس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر سندھ میں رہتا ہے تو وہ ڈبل کرائم کر رہا ہے. کہ ایک تو سندھیوں کی سرزمین پہ رہ کر، اور سندھیوں کے شہری سنٹر میں رہ کر، جس کو، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سندھیوں نے اپنی دیہاتی زندگی جو ان ڈیولپ جو ہے وہ لائف تھی، اس کو اپنایا، اور ان کے لیے اپنے شہری سنٹر ان کے حوالے کر دیے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تم تمام سہولتیں انجوائے کرو. ہم جتنے بھی سندھی لوگ ہیں، ہم بغیر سہولتوں کے رہ لیں گے، لیکن تمہیں تکلیف نہ ہو. یہ کسی سویلائزیشن کو ریپریزنٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے. اور یہ سندھیوں کی عظمت اور ان کی تہذیبی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنے عظمت والے ہیں، اور ان کی تہذیب کتنی عظمت والی ہوگی. ان کو کاٹ کر جب ہم صرف سندھ کے اس علاقے تک سندھی تہذیب کو محدود کر دیتے ہیں، تو اصل میں ہمیں نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے کہ ہم سندھی تہذیب کو آج کے سندھی بولنے والوں تک محدود کر دیں، اور ان کی جو بھی بات ہے اس کی حمایت کرنے کے قابل نہ ہوں. کیوں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ صرف سندھیوں کی تہذیب ہے، صرف سندھی بولنے والوں سے تعلق رکھتی ہے، صرف سندھ کے چھوٹے سے علاقے کی تہذیب بنا کے پیش کی جاتی ہے. نہیں، یہ ہم سب کی موت ہے، یہ ہم سب کی شناخت کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ ہماری تہذیب کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور ہمیں کوئی اپنی کسی دوسری تہذیب کا حصہ نہیں مانے گا. یاد رکھنا کہ ہم کسی دوسرے کا تمدن تو اختیار کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے گھوڑے، بیل گاڑی کی جگہ گاڑی لے لی، ریلوے بنا لیا، ہوائی جہاز سفر کے لیے بنا لیا، گھوڑے کی جگہ
گا، لیکن ہم کبھی دوسرے کی، یہ تمدن کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کبھی دوسرے کی تہذیب نہیں اپنا سکتے، نہ ہم کوئی مصنوعی سیولائزیشن یا تہذیب پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کی تہذیب کو اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے اس کی کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی پاسبل نہیں ہے، نہ پہلے کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ تہذیبوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور دوسروں کی نکالی کرنے لگتے ہیں، ان کو کوئی اپنی تہذیب کا حصہ نہیں مانتا۔ ہم کبھی بھی عرب تہذیب کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، ہم کبھی بھی سنٹرل ایشیا کی تہذیب ہمارے قریب ترین ہے، ایران کی تہذیب ہمارے قریب ترین ہے، یہ ہماری سسٹر تہذیبیں ہیں، ان سے ہماری کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی ہے۔ افریقہ کی تہذیب ہو، عرب کی تہذیب ہو، یا یورپ کی تہذیب ہو، وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کا طرز زندگی ہم سے ڈیفرنٹ ہے، ان کا رہن سہن، ان کی سوشل ویلیوز ہم سے سر ڈیفرنٹ ہے۔ سوری، یہاں پہ بھی میں ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو نسلی قسم کے اس کو آپ آگے لے جا رہے ہیں، یا پھر یہ جو سدھرے ہوئے ممالک ہیں، یورپ ہے، ویسٹ ہے، کتنا خوشحال لوگ ہیں یہاں پہ، تو یہ جو ایج آف ریناسینس آیا، پھر ایج آف ریزن آیا، سائنس آئی، ابھی بھی ان کے دوسرے تیسرے مہینے کلچرل ڈیز بڑی ہی جو ہے وہ فخر سے منائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تہذیب کو، کلچر کو، ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تک آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بھائی اس کے علاوہ آپ کی اور کیا پہچان ہے، کیا آپ کے اس کے، تو یہ سدھرے ممالک سے، جو خوشحال ممالک جن کی کاپی پوری دنیا کرنا چاہتی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں، رہنا بھی چاہ رہے ہیں، یہ لوگ ان سے بھی جو ہے یہ جو ہمارے لبرلس اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کا آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی تہذیب کے گراؤنڈ پر کھڑے نہیں ہیں، اپنی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کی تہذیب ہی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی ترقی ہے نا، یہ جو ہم دنیاوی ترقی جس کو کہتے ہیں، یہ تمدن کی ترقی ہے۔ تو آپ تمدن کی طرف تب دھیان دیتے ہیں جب آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط ہو۔ وہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ یہ جو بھینس ہے نا، اس کا جو قلعہ ہے وہ اگر مضبوط نہ ہو تو وہ توڑ کے نکل جاتی ہے، تو وہ پھر آوارہ گھومتی رہتی ہے۔ تو جتنا اس کی وہ جو قلعہ جس کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے، وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی وہ اپنی اس جگہ جم کے کھڑی رہے گی اور اسی جگہ وہ رہے گی۔ ہمارا جو بیس ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہماری سویلائزیشن ہے، ہماری تہذیب ہے۔ جو تمدن کی ترقی ہے اس میں ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے تمدن کی ترقی کو تہذیب سے جوڑ دیا ہے۔ ہم جب کسی دوسرے کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اصل میں تہذیب نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو عربی نہیں بولتے، ہم عربوں کے پہناوے نہیں پہن سکتے، ہم عربوں کے مائنڈ سیٹ کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے عقائد اپنے عقائد بنا لیے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی عربوں جیسا نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح آپ نے دوسرے ملکوں کی مثال دی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے تمدن کا غلام بنایا جا رہا ہے کہ ہم عربوں جیسے تمدن کو اپنائیں، ان کی طرز کی قبائلی زندگی کو اپنائیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ آپ اگر ان جیسے ہو جائیں گے جیسے وہ 1400-1500 سال پہلے عرب قبائلی تھے، تو اس طرح کا طرز زندگی اپنائیں گے، اس طرح کا رہنا سہنا اپنائیں گے، تو آپ نیک لوگ بن جائیں گے، نیک مسلمان بن جائیں گے، ایک گریڈ کہلائیں گے۔ یعنی تو ہمیں نیک مسلمان بنانے کے چکر میں عربوں کے قبائلی تمدن کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور ان کے کچھ کلچرل کمپوننٹس کو مذہب کے پردے میں لپیٹ کر ہمارے لوگوں پر ہماری ریاست نے اور ہماری ملائیت نے، مذہبی پیشوائیت نے زبردستی امپوز کر دیا ہے۔ ان کی مخالفت کرنے کو مذہب کی مخالفت قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی مجھ سے ہی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں آپ
ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ جس میں آپ سوائے اپنے آپ کو تماشا بنانے کے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے، اپنے اندر سیلف ہیٹرڈ پیدا کرنے کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لوگ اٹھتے بیٹھتے عربوں کی باتیں کرتے ہیں، عربوں کے قبائلی لیڈروں کی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے پیش کرتے ہیں، دراصل یہ اپنے آپ سے نفرت ہے، یہ سیلف ہیٹرڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جس مذہب کو ہم نے اپنایا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ انہی چیزوں کی تو نفی کرنے آیا ہے، وہ ان چیزوں سے تو منع کرتا ہے۔ ہم نے وہی بت پرستی، وہی قبائلیت، وہی جو تمدن ہے وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، اور اس کو بڑے بھونڈے انداز سے اپنے معاشرے پر بھی اس کو امپوز کر دیا ہے۔ اور پاکستانی ریاست ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا ہے جو ہمیں ختم کرنے، ہماری تہذیب کو ختم کرنے، ہماری زبانوں کو ختم کرنے اور ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے آئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہماری ریاست ہی ہماری جو ہر چیز کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئی ہے، اور ہمیں ایک کچھ ایسا بنانے پر تلی ہوئی ہے جو ہم ہیں ہی نہیں۔ تو ہمیں آپ کیسے وہ بنائیں گے جو ہم ہیں نہیں؟ ہم جب تک عربوں کے علاقے میں شفٹ نہیں ہو جاتے ہیں، ہم ان کی زبان، ان کی تہذیب نہیں اپنا پائیں گے۔ اپنے علاقے میں رہ کر اگر آپ لوگوں کو اس طرح برین واش کر رہے ہیں تو یہ سیلف ہیٹرڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پرکھوں سے نفرت ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم سب کچھ لوز کر چکے ہیں، ہم ترقی لوز کر گئے ہیں، انوویشن لوز کر گئے ہیں، ریزن بیس لائف جو ہے ہماری نہیں بچی ہے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہو چکے ہیں، اور ہم بدترین قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جیسے ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہو، ہر بندہ دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، نہ کسی زبان کی ریسپیکٹ، نہ کسی علاقے کی ریسپیکٹ، نہ کسی خاندان کی ریسپیکٹ، نہ کسی قوم، قبیلے، برادری، مذہب، فرقے کی ریسپیکٹ، کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا جو 1947 سے جس پروجیکٹ کو لے کے ہم لوگ چلے، اس کا اینڈ جو ہے وہ ہم اس کے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں سے بھی اگر ہمارے لوگوں نے ری سٹارٹ نہ لیا اور اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ کی بقا کے لیے اگر ہم لوگوں نے جنگ نہ شروع کی تو ہم مٹ جائیں گے، اور اس برے طریقے سے مٹ جائیں گے کہ ہم سر عبرت کا اس میں نشان بن جائیں گے۔ جی جی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں اس طرح سفوکیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہی تو ریزن بنتی ہے کہ پھر جو بھی قومیں پاکستان میں رہتی ہیں وہ یہ مجبور ہو جائیں کہ بھئی ہم پاکستان میں شامل ہی کیوں ہوئے۔ اب جب یہ ڈیفنس منسٹر انڈیا کا بیان دیتا ہے کہ کیا پتا بھئی سندھ جو ہے پاک انڈیا کا حصہ ہو جائے، یا سندھ قومی ترانے میں شامل ہے انڈیا کے جو گجرات مراٹھا، سندھ پنجاب گجرات مراٹھا، یہ نیشنل اینتھم میں موجود ہے، تو پھر لوگ یہ سن کے کیوں نہیں خوش ہوں گے کہ بھئی ہمیں تھوڑا گھٹن سے نکلنے کی تھوڑی، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے سندھی ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں، ان کو مواقع مل رہے ہیں، ان کی زبان کا بھی احترام ہو رہا ہے، تو پھر لوگ تو اس طرف جائیں گے، خوش ہوں گے۔ تو آپ مواقع کیوں دے رہے ہیں کہ بھائی وہ پاکستان سے نفرت کریں اور یہ چیز ان میں پیدا ہو؟ بلکہ یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اس کو انڈو کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستانی پروجیکٹ یہ برٹش کی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر جس نیریٹو پر اس کو چلایا گیا ہے یا اس کو بنایا گیا ہے، یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی بے ایمانی کی گئی ہے، ہمارے اوپر ایک ایسے گروہ کو مسلط کر دیا گیا ہے جو ہماری شکلوں اور ہمارے جیسا تو لگتا ہے، لیکن وہ اندر سے ہماری تہذیب کا غدار ہے، ہمارے لوگوں کا غدار ہے، ہماری تاریخ کا غدار ہے، ہماری اس سبھیتا، ہماری ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے، اور دوسروں کی خوشنودی کے لیے، چندے کھانے کے لیے، دوسرے ملکوں کی دلالی کرنے کے لیے وہ تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ اور یہاں کا حکمران طبقہ اسی نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے جو ہمارا لوکل نیریٹو نہیں ہے، نہ یہ سندھیوں کا ہے، نہ پنجابیوں کا ہے، نہ پشتونوں کا ہے، نہ بلوچوں کا ہے، نہ کشمیریوں کا ہے۔ یہ کسی طور پر بھی ہم جیسی قوموں کو یہ قبول نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو مجبور کیا گیا، جس طرح بنگالی قوم کو مجبور کیا گیا
کہ وہ اپنی زبان چھوڑ کر ایک ہندوستان کے ایک ایسے علاقے کی زبان اپنائیں جو کسی صورت جو ہے وہ ان کی زبان نہیں تھی، تو بنگالیوں نے اس فیڈریشن سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ نیا ملک بن گئے۔ آج بھی پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا حکمران طبقہ جو ہماری تہذیب کا دشمن ہے، ہماری زبانوں کا دشمن ہے، ہماری اس فیڈریشن کا دشمن ہے، اگر اس کو مزید کھلی چھوٹ دی گئی تو یہ اس فیڈریشن کے بھی ٹکڑے کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس پروجیکٹ کا ہی خاتمہ کر دیں۔ جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی جتنی قومیں اور قومیتیں ہیں، ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ یہ اس بٹوارے کے تمام جو اس کی بنیادیں ہیں، اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کو برج کریں۔ ہندوستان پاکستان بے شک دو ملک رہیں، لیکن اس کو برج کیا جائے۔ ہماری تہذیب کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو برج کر کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی جو موجودہ ڈائریکشن طے ہوئی ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن پر چل پڑے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، اسی پر چل کر پاکستان نے اپنی تباہی اور بربادی کی۔ اگر وہ بھی اس کو ایک مذہبی پروجیکٹ بنا کر آگے لے کے جاتے ہیں تو ہندوستانی اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور وہ پاکستان اور جو اس کے اندر سے نکلے ہوئے جو باقی کمپوننٹس ہیں اس کو بھی کسی صورت اپنے قریب لانے میں ناکام ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کو اس بٹوارے کو برج کرنا چاہیے۔ ہمیں ان تمام بارڈرز کو، انٹرنیشنل بارڈرز کو تمام جگہوں سے کھول کر ان کو ٹریڈ کوریڈور بنانا چاہیے، اور اس میں ہم جب ان کو ٹریڈ کوریڈورز بنا لیں گے تو کروڑوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا، اور ہم اس کو افغانستان کی طرف سے بھی بارڈر کھول دیں، ایران کی طرف سے بھی بارڈر کھول دیں، اور ہم جب ان تمام ملکوں کے فرینڈلی ریلیشن شپ ہو جائیں گے تو ہم ان کے بیچ میں پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کی کنفیڈریشن قائم کریں، اور پھر اس میں افغانستان اور جو ایران ہے اس کو بھی انوائٹ کریں، اور یہاں ہم ایک بہت بڑی ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کی یونین بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں اتنی بڑی آبادی کا جو آپس میں ٹریڈ ہوگا وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ ہوگی، اور یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر ترقی دی جائے گی، بڑی یونیورسٹی کھولی جائیں، ٹریڈ روٹ فری کر دیے جائیں، ٹریولنگ فری کر دی جائے، اور اپنے اپنے ملکوں کے جو سیکورٹی ہے وہ اور دفاع اور فارن افیئرس اور کرنسی ایک کر دی جائے، تو ہم اگلے 10 سالوں میں اس پورے خطے کو یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ ایڈوانس کر سکتے ہیں، اور ہماری جو باہر بیٹھی ہوئی آبادی ہے وہ بھی واپس جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جو ڈکٹیٹر ہیں، اتھارٹیرین رولرز ہیں، یہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ ان کو ریاستوں نے اتنا پروموٹ کر دیا اور ان کے نیریٹو کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کے اوپر ان کی گرفت بہت سخت ہو چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ایران کے اندر لوگ کتنے تنگ ہیں، افغانستان میں ایک اتھارٹیرین گروہ نے لوگوں پر زبردستی گن پوائنٹ پر ان پر حکمرانی شروع کر دی ہے، وہاں تمام چیزیں ریورس کر دی ہیں۔ تو اس طرح کے نظام لمبا عرصہ نہیں چل سکتے۔ آج کی جدید دنیا میں آپ لوگوں پر اس طرح کی اتھارٹیرین حکومتیں، آمرانہ حکومتیں لمبے عرصے تک قائم نہیں کر سکتے ہیں، اوپر سے آپ ترقی بھی نہیں کر رہے ہیں، تمدن کو بھی وہیں روک رہے ہیں، سویلائزیشن کی بھی جو ہے وہ آپ نیفی کر رہے ہیں، تو پھر لوگ یہاں زندہ کیسے رہیں گے؟ ان سے خوشی کے تمام جتنے بھی خوشی کی جو چیزیں ہیں ان کی تہذیب میں وہ ساری آپ چھین رہے ہیں، اور یہاں قبرستان جیسا آپ خاموش ماحول بنا کر ان کو گن پوائنٹ پر صرف لوٹ مار کے لیے اس عوام کو آپ غلام بنا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ہی نکلے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر بالکل طفیلی کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جائیں، ہم سب کو مل کر اس پورے علاقے کی پہلے تو ان اپنے ملکوں کی فیڈریشنز بن جائیں جس میں تمام ایتھنیسٹیز کو آزادی ہو، اور پھر ہندوستان پاکستان کی کنفیڈریشن ہو جس میں ایران، افغانستان اور باقی تمام علاقے کی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور پھر
तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा आज की दुनिया में तो कोई मुल्क के कोई माशरा जिंदा ही नहीं रह सकता है, और आने वाले वक्तों में बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया, ये इनको वैसे भी रेलिवेंट कर देगी। आपके बॉर्डर जो हैं वो किसी काम के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि बॉर्डर तो आप वहाँ फौजों के जरिए आप अगर लोगों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तो सारे दुनिया जो है वो आपस में इस तरह कनेक्ट हो जाएगी कि आपको किसी बॉर्डर के अंदर जाकर कोई किसी मुल्क की जासूसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कहीं भी बैठकर किसी भी मुल्क की कोई भी जो चीज है, इंफॉर्मेशन है, वो अपने घर में बैठकर ले सकते हैं। तो इसलिए ये सारा निजाम जो है वो बिल्कुल क्लैप्स होने जा रहा है। नेशन स्टेट रहेंगी लेकिन इनके बॉर्डर्स बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे और इनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें भी उसी तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर हम वाकई तरक्की करना चाहते हैं, अपने लोगों को दुनिया के साथ चलाना चाहते हैं, तो फिर तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना ये जो जिस तरह के मजहबी अकायद के जरिए हमने लोगों को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में जकड़ दिया है, इससे निकलने के लिए बड़ी तबाही हो जानी है इस पूरे खित्ते में। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि सोसाइटी ऑलरेडी इतनी बैकवर्ड हो चुकी हैं, और हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान की कॉपी करनी शुरू कर दी है, और वहां भी मजहबी तासुब और नफरत फैलानी शुरू कर दी है। इससे आप आबादी के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल तो कर लेते हैं, अपने साथ तो मिला लेते हैं, लेकिन उसके उस नफरत के बीज इतने गहरे चले जाते हैं, जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं कि वो माशरे फिर तबाही और बर्बादी पर जाकर उनका खात्मा होता है। जी जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद हमने ये प्रोग्राम किया, और आप भी कह रहे थे कि लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे, तो हमारी कुछ मसरूफियात भी थी। और हम अब कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते, और इस हफ्ते तो हमारे 2-3 कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ये पैदा करदा तालिबान, अफगानिस्तान, और इस हवाले से हम अगले कोई प्रोग्राम कुछ करेंगे। और बेनज़ीर साहबा के बारे में भी आपके कुछ तजुर्बात हैं, उनका जो रियासती कत्ल हो गया, और 27 दिसंबर हम कोशिश करेंगे उस पे भी प्रोग्राम करें। आज के तज्ज़िये बहुत के लिए शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।